शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। ना सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिन। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएम नेटवर्क के तमाम सामीन नाज़रीन को मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मुहर्रम उल हराम की ख़ुसूसी नशरियात हमारे हैं हुसैन में खुशामदीद। और इस बात में कोई शक नहीं कि हुसैन हम सब के, और यही हमारे ईमान का जुज़ है, हिस्सा है कि हुसैन हम सब के। अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं कि हमें अच्छाई की दावत देनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। और वाक़े करबला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत ने भी हमें यही सबक दिया। और आज 10 मुहर्रम उल हराम है। शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है। शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ा शेर है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत इमाम की जो शहादत है वो दर हकीकत यजीद की मौत है। यजीद की मौत है। यजीदियत मुर्दाबाद हो गई थी उस दिन क्या, उससे पहले भी यजीदियत मुर्दाबाद थी। हुसैनियत उस दिन भी जिंदाबाद थी, हुसैनियत आज भी जिंदाबाद है। यजीद क्या क्या नहीं बकता था। यजीद समझा बैठा था कि ये जो ताज है ये मेरा क़यामत तक रहने वाला ताज है। उस यजीद को क्या पता था कि ये तो कुछ मिनटों कुछ घड़ियों का है, हुसैन का ज़माना है, ज़माना। वो तो समझता था कि हुसैन का मैं नाम ख़त्म कर चुका हूँ। उसको क्या पता था कि हुसैन का नाम आज भी ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। तो ये नारा मैं लाजमी लगाऊंगा, हुसैनियत ज़िंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। आज के इस नशरियात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मदीना मुनव्वरा से रवानगी से लेकर इमाम हुसैन की शहादत तक का वाक़या मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल कलीम। दावत देने से पहले कुछ लाइनें आपकी नज़र। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सर दाद न दाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और अब आपके सामने हैं हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल कलीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, और मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दें ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज़े सात पे लाखों सलाम। सबसे पहले आप सबको मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 10 मुहर्रम उल हराम का दिन है, और आज कोई आम दिन नहीं, आज हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। सबसे पहले एक सवाल पैदा होता है कि यजीद कौन था और हज़रत इमाम हुसैन कौन थे। यजीद बहदल की बेटी महसून का नापाक बेटा था, और हुसैन मोहम्मद अरबी की बेटी फ़ातिमातुज़ ज़हरा का शहज़ादा था।
یزید نشے کی حالت میں نمازیں چھوڑ دیتا تھا اور حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہ ہوئی۔ حسین وہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، من احب اللہ من احب حسینا، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے جو حسین کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے جو حسین کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین تمام نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں، جن کی زبان خود حضور نے چوسی ہو، جن کے لیے خود حضور ممبر سے اٹھ کر جن کو گلے لگایا ہو، ان شہزادوں کی عظمت کو میرا سلام۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین کی کم عمری تھی، آپ کبھی گرتے کبھی سنبھلتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت امام حسین کو اپنے پاس بلایا، کہتے ہیں کہ میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھو۔ حضرت امام حسین پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا آگے تشریف لے آؤ۔ حضرت امام حسین چلتے چلتے ادھر تک آتے ہیں، گوڈوں تک پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اور آگے آؤ، یہاں تک آتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا پاؤں آپ کے بدن اطہر پر آ جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کے منہ کے اندر اپنی زبان رکھ دیتے ہیں، اور وہ زبان کو ایسے چوستے رہتے ہیں جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن دے کر ہمیشہ کے لیے حضرت امام حسین کی پیاس بجھا دی، کیونکہ کل کو اس میرے بیٹے کو کربلا کے اندر پیاسا ستایا جائے گا، اور جب یزید تخت نشین ہوتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین میری بیعت کریں۔ وہ ولید بن عقبہ کو خط لکھتا ہے کہ حضرت امام حسین سے بیعت لو، اگر بیعت نہیں دیتے تو سختی کا رد عمل کرو۔ مروان بن حکام کا یہ ولید بن عقبہ کا خط حضرت امام حسین کے پاس پہنچتا ہے، حضرت امام حسین پڑھتے ہیں، اس خط پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو گورنر ہاؤس بلایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی آپ گورنر ہاؤس جاتے ہیں اور اپنے کچھ ساتھی لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے باہر کھڑے رہنا ہے، اور اگر میری تھوڑی سی اونچی آواز ہو تو تم نے اندر آ جانا ہے۔ مروان بن حکام کہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں میں نے بیعت نہیں کرنی، میں کیوں بیعت کروں، وہ یزید ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، میں نے بیعت نہیں کرنی۔ حضرت امام حسین یہ کہہ کر واپس مڑتے ہیں تو مروان بن حکام کہتا ہے آج تو امام حسین ہماری کسٹڈی میں ہیں، آج امام حسین ہمارے پاس ہیں، آج ان کو شہید کر دیا جائے، اگر آج یہ گورنر ہاؤس کی سرحد سے باہر نکل گئے تو پکڑنا ان کو مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت امام حسین پیچھے مڑ کر کہتے ہیں مروان بن حکام کیا کہتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہم کون ہیں؟ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں اور علی کا بیٹا ہوں، تجھے پتہ نہیں میں حسین ہوں اور علی کا بیٹا ہوں۔ یزید تو فاسق ہے، فاجر ہے، ہمارے گھر میں تو قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ یہ مروان بن حکام کو کہہ کر واپس گھر لوٹتے ہیں تو سیدہ زینب سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یزید کہتا ہے کہ بیعت دو، لیکن میں نے بیعت نہیں دینی، میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر کی عزت پامال ہو، لہٰذا ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ اعظم چشتی مرحوم جب مدینہ جاتے ہیں تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے، جب روضہ انور سے حاضری دے کر نکلتے ہیں تو اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ تم نے میری ویل چیئر پیچھے سے کھینچنی ہے تاکہ مجھے روضہ انور نظر آتا رہے۔ خادم پیچھے سے کھینچتا چلا جاتا ہے، کھینچتا رہتا ہے، جب روضہ انور جنت البقیع سے روضہ انور آنکھوں سے اوجھل ہونے لگتا ہے تو اعظم چشتی مرحوم لکھتے ہیں جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آساں ہے مدینے سے جدا ہونا،
یہ اس شخص کی کہانی ہے جو ماہ 2 ماہ مدینے میں رہا اور جب مدینہ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے تو کہتا ہے کوئی آسان ہے مدینہ سے جدا ہونا۔ اور سوچئے جو حضرت امام حسین پیدا بھی مدینے میں ہوئے، نوجوان بھی مدینے میں ہوئے، کھیلے بھی مدینے میں، اور جن کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی میں نکلتا تھا، سوچئے جب مدینہ چھوڑ کے جانا پڑا ہوگا تو کتنے مشکل آئی ہوگی۔ تو اس حسین ابن علی کو میرا سلام، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر آخری حاضری دی اور پتہ بھی ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری حاضری ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا قیامتیں ٹوٹی ہوں گی جو کربلا میں نہیں تھیں۔ یزید نے اپنی ہر جان لگا لی لیکن حسین کو جھکانے کی کوشش کی، لیکن حسین کا تو ایک انگلی تک نہ جھکی، ایک بال کو نہ جھکا پایا، کیونکہ حسین کس کے نواسے ہیں؟ حسین حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ آپ کوفہ کی طرف چل پڑتے ہیں، آپ کے دوست احباب کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، لیکن آپ ایک فرض نبھانے جا رہے تھے۔ میرے غم گساروں، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، میرے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آخرکار آپ چلتے رہتے ہیں اور آپ قادسیہ کے مقام کے قریب پہنچتے ہیں۔ حر بن یزید کا 1000 کا لشکر آپ کو روکتا ہے، آپ کا راستہ روکتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ پھر حضرت امام حسین کا وہی جواب تھا کہ میں نے بیعت نہیں کرنی، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نے بیعت نہیں کرنی۔ حر بن یزید اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین حجاج بن مسرور الجوفی کو حکم دیتے ہیں کہ تم اذان دو۔ اذان کے بعد نماز کا وقت آتا ہے۔ حضرت امام حسین حر بن یزید کو کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ نماز ظہر ادا کر لو، میں تمہیں نہیں روکتا۔ وہ کہتا ہے، حر بن یزید کہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز تو ادا کروں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ رکھوں گا، آپ کے ساتھ نماز تو ادا کروں گا لیکن مجھے تنخواہ یزید دیتا ہے، میں نوکر یزید کا ہوں۔ اللہ اکبر، جب تنخواہ کا معاملہ آ جائے تو سامنے حسین ابن علی ہوں تو پھر بھی بندے کو نظر نہیں آتا، پھر بھی بندہ یزید کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اور آپ پھر اپنے حضرت امام حسین بیدہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں اور حر بن یزید کو سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا و مولا کو کہتے سنا ہے کہ اگر کسی شخص نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، اگر کسی شخص نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا اور وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو اور رسول اللہ کے مخالف بن گیا ہو، اپنی رعایا میں ظلم زیادتی کو رواج دیتا ہو، اور اگر کسی دوسرے شخص کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اس ظالم بادشاہ کا راستہ ہاتھ یا زبان سے روک سکتا ہو لیکن نہ روکا ہو اور حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا ہو، تو میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اور وہ جو ظالم بادشاہ کو جتنا بھی گناہ ملے گا دوسرے شخص کو بھی اتنا گناہ ملے گا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر آپ کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود جبریل امین نے بتائی تھی جب حضرت امام حسین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اور حضرت جبریل امین نے ایک کربلا کی مٹی لا کے دی تھی اور کہا تھا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا آپ کے اس بیٹے کو عرض نف میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور وہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ کو دی اور کہا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت سلمہ ایک رات کو سوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کیا ماجرا ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں یہ شیشی ہے اور اس کے اندر ایک خون ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یہ کس کا خون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ پھر 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، حضرت ام سلمہ سو کے اٹھتی ہیں تو وہ جو دیکھتی ہیں جو شیشی کے اندر کربلا کی مٹی پڑی تھی وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک طرف 72 ہوتے ہیں اور ایک طرف 22,000 کا لشکر ہوتا ہے، ایک طرف 72 ہوتے ہیں اور ایک طرف 22,000 کا لشکر ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ کر گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین آگے جا کر اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہتے ہیں اے اللہ یہ بھی میری قربانی قبول فرما۔ اور کبھی ننھے علی اصغر کا خون ہاتھ سے اچھال کر کہتے ہیں اے اللہ یہ بھی میں قربانی قبول فرما۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش تو کبھی اونو محمد کی لاش، کبھی بھتیجے کبھی بھانجوں کی شہادتیں اٹھا کر خیموں تک لاتے ہیں، تو کبھی بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھلا ہوا لاشا خیموں تک اٹھا کے لاتے ہیں۔ کیا کیا قیامتیں نہیں تھیں جو کہ یزید نے کربلا میں نہیں توڑی، ہر اس نے اپنا زور لگا لیا حضرت امام حسین کو جھکانے کا، لیکن حضرت امام حسین کا ایک بال تک کو نہ جھکا پایا۔ اور پھر اب حضرت امام حسین 71 لاشیں اٹھا کر خیموں تک لا چکے تھے، ادھر سے مبارزت کی دعوت دی جا رہی تھی، اب میدان عمل میں آؤ کیوں دیر کرتے ہو؟ اور اب زینب کا بھی دل ڈولتا جا رہا تھا کہ جو بھی سوار جاتا ہے واپس وہ شہید ہو کے آتا ہے، اب حضرت امام حسین کی باری ہے، اب ہمارے خاندان کا چشم و چراغ جا رہا ہے۔ حضرت زینب کا بھی دل ڈولتا ہے، اب حضرت امام حسین گھوڑے پر بیٹھتے ہیں پر گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں اور خیموں میں جاتے ہیں اور حضرت زینب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر حضرت امام حسین گھوڑے پہ بیٹھ کر جب دشمن اشقیاء پر ٹوٹتے ہیں تو آواز آتی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے جس کا پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاند بادلوں میں چھپ جاتا ہے، شامی گنڈے تیر برسانے لگتے ہیں، تلواروں سے جسم پر ضربیں لگائی جاتی ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو چھلی کر دیا جاتا ہے، اور جب آپ کے پیراہن کو آپ کے بدن اتھر سے اتارا جاتا ہے تو 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 بھاؤ تیروں کے تھے۔ جب گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر آتے ہیں زخموں سے خون بہہ رہا ہوتا ہے، 3 دن کا پیاسا حسین جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتا ہے تو کوئی چیخو پکار نہیں ہوتی، کوئی کوئی درد نہیں ہوتا، بس آتے ہی اپنے پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں مالک گھر لٹا دیا، بچے لٹوا دیے، کنبا کٹوا دیا، سب کچھ قربان کر کے بدن کو زخموں سے چھلی کرا کر تیرے حضور یہ حسین سجدہ دے کر کہتا ہے کہ یہ حسین تیری تقدیر پر راضی ہے، میرے مولا بتا تو راضی ہے کہ نہیں۔ واقعہ کربلا تو بہت لمبا ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم واقعہ کربلا کا ایک پہلو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اور اب مجھے اجازت دیجئے، بس میں اسی شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا دوبالا کر دیا،
مرتبہ اسلام کا دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوز غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام ہو، اے نازش آل نبی تم پر سلام ہو۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سر بھی کٹوا دیا، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اور ہمیں واقعہ کربلا یہی سبق دیتا ہے کہ ہمیں کسی ظالم بادشاہ کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا۔ اگر سر کٹانا پڑ جائے تو سر تو کٹوا دو، لیکن سر کو نہ جھکاؤ۔ اور مردہ یزید کو گالیاں دینا تو بہت آسان ہے، لیکن زمانے میں بیٹھے زندہ یزیدوں کو گالیاں دینا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میرا امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ آج جو ہر مسند پر بیٹھے یزید ہیں، جو آپ کو لگتا ہے یہ حسینیت کے خلاف ہیں اور یہ یزیدی بنتے جا رہے ہیں، اور آپ ان کو ہر سطح پر آپ ان کے دشمن بنیں اور حسینیت کا پرچم اور حسینیت کا علم ہاتھ میں بلند رکھیں۔ اور آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں یہ خراب ہے وہ خراب ہے، اور ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ بات میری یاد رکھنا، آج ہم جب دوسروں پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں، باقی کی 4 انگلیاں ہمارے اپنے اوپر آتی ہیں۔ اے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے صحابہ، اہل بیت، تابعین اور تبع تابعین کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں حافظ مزمل کلیم واقع کربلا ہمارے گوش نظر فرما رہے تھے۔ تو میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پوری ویڈیو دیکھی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا۔ اور کچھ لائنیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین، چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہونے دو، ارے ساری قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین و منی